अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इम्प्रेशन ये है कि जैसे कोई इंटरनल फाइट चल रही है। दूसरी जगह पे फवाद चौधरी साहब मौजूदा क़यादत से काफ़ी हद तक नाखुश दिखाई देते हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं और वो मुख्तलिफ एतराज़ात मीडिया के ऊपर भी ला चुके हैं कि उनका ये कहना है कि मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आ सकता। दूसरी जगह पे आज से चंद दिन पहले उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने उनका ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसका इजलास हुआ और उन्होंने ये फैसला किया है कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना किया जाए और इमरान खान साहब से रब्ता किया जाए। आखिर पार्टी में चल क्या रहा है, मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। रऊफ साहब, उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और लेकिन अब आपकी कोर कमेटी का इजलास होता है और आप उस इस्तीफ़े को नामंजूर करते हैं। आखिर मामला क्या है, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं चल रहा। आपको पता है कि हमारी आज कोर कमेटी के वोट से पहले पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी 2 दिन पहले अपने इजलास में यूनानिमसली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना इस्तीफ़ा विड्रॉ करें और चेयरमैन फॉर लाइफ इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो इनका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। आज कोर कमेटी ने भी ये महसूस किया है कि ये वक्त जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और हमें कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने आज कोर कमेटी में भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें और इसके साथ साथ खान साहब की खिदमत में भी अर्ज़ किया है कि वो उसका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट ना करें। इसमें कोई जो अगर आपने उनका इस्तीफ़ा पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने अपनी जो वजूहात हैं उनको भी बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन किया था कि 2 बड़े ऑफिसर्स जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली एंड बीइंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, वो उन दोनों के साथ इंसाफ करने यक वक्त उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन से इस्तीफ़ा दे देंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपना जो जॉब है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। रऊफ साहब, लेकिन अगर इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी मैं अगर बात लूँ या उन्होंने जिस जो अपने इस्तीफ़े में लिखा, ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, किसी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। वो तो अपनी एक पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के हवाले से कह रहे हैं कि वो 2 सीटों को एक वक्त में नहीं संभाल सकते। अगर एक शख्स ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं 2 कुर्सियों के साथ 2 ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो फिर उनको क्यों पुश किया जा रहा है कि नहीं आप ये 2 ओहदे साथ लेके चलें? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो और भी बड़े लीडर्स मौजूद हैं। पुश नहीं कर रहे हम मंसूर साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, खान साहब के साथ भी उनसे भी इस्तदा की है और क्योंकि एक यूनानिमिटी है इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी में भी और यहाँ भी कोर कमेटी में भी, जिसमें फील करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप जो है ना वो चाहिए। तो उमर साहब ने खास एहसन तरीके से अपना ये दोनों ओहदे जो हैं वो निभाए हैं। तो हम फील करते हैं कि कुछ और अरसे के लिए अगर वो ये दोनों ओहदे निभा लें तो वो पार्टी के इंटरेस्ट में अच्छा होगा। ये एक सबमिशन है। अब ये उमर साहब मानते हैं कि नहीं मानते, खान साहब मानते हैं कि नहीं मानते, ये तो जब उन तक पहुंचेगा खान साहब तक तो उसके बाद ही पता चलेगा। जी आपके एक और भी रऊफ साहब जो फ़र्क आया वो जारी बात है, अगर मैं एक पॉलिटिकल टर्म्स में कहूँ तो एक पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है जिसमें आप भी शामिल हैं, उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है उन लोगों की जानिब से जो पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं उनकी जानिब से, ख़ास तौर पे आपके हवाले से। मैं उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। क्या ये भी एक रीज़न है कि अगर रऊफ हसन साहब यहाँ पे वो शायद बताना ना चाह रहे हों कि उमर अयूब साहब जो है अपना इस्तीफ़ा उन्हें इसलिए भी वापस लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो ये इंप्रेशन जाए कि एक साइन ऑफ वीकनेस है कि इस वक्त चूँकि बाहर से हमला हो रहा है तो एक साइन ऑफ वीकनेस जाएगा कि अगर सेक्रेटरी जनरल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें? नहीं मंसूर साहब, मैं बेग टू डिसएग्री। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रॉस्पेक्ट जो है वो डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में या आज की कोर कमेटी की मीटिंग में। ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात को सामने रख के आगे बढ़ रहे हैं कि इस वक्त कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत अहम फैसले हम फील करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। मंसूर साहब के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं वो मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं
اور اگر اس سٹیج کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ چینج کی جائے گی، خاص کر ایک کرٹیکل پوزیشن لائک دیٹ آف اے سیکرٹری جنرل، تو وہ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے لیے فنکشنل ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ فنکشنل ڈیفیکلٹیز اس سٹیج کے اوپر کریٹ ہوں. جو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب حالات جو ہیں یہ جو ایک امپورٹنٹ جو ایک فیز ہے اس میں سے اگر ہم جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد اگر عمر صاحب استعفیٰ اپنا پھر دوبارہ دینا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کے راستے میں کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا. تو لیکن اس وقت آئی تھنک ان دی کرنٹ سورٹ آف فیز ہم فیل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا رؤف صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. فیصلہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کر سکیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے 2-3 مہینے میں ایسے کون سے بڑے ایونٹس ہونے لگے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے ہم جو فورسی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ چوتھا مقدمہ، 3 مقدمے تو لیکویڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاف، یہ چوتھا مقدمہ جو ہے یہ اگر اس کو آئین اور قانون کے تقاضوں میں دیکھا جائے تو میرا خیال کہ ان قریب یہ بھی ختم ہو جائے گا، آئندہ 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد خان صاحب پوٹینشلی جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. خان صاحب جب باہر آئیں گے تو اس وقت اس کے بعد پالیٹکس کی اس ملک میں پالیٹکس کی حیت جو ہے وہ بدل جائے گی. اس کے بعد وہ خود آ کے فیصلے جو بھی کرنے ہوں گے انہوں نے کریں گے. ابھی بھی وہی فیصلے کر رہے ہیں لیکن جب فل ٹائم ان کی ڈیووشن ہوگی پارٹی کو تو وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی، پھر وہ بہت سارے مسائل خود ہینڈل کر لیں گے. جی نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے ان قریب، کیونکہ یہ جو عدالتوں میں جو فیصلے ہیں اور جو خاص کر سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں جو جج صاحبان نے جس قسم کے کامنٹ کیے ہیں انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیشن کے اوپر جس میں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس ہمارے نشان سے محروم کیا تھا. تو یہ وی فیل کہ یہ ایک لارجر پکچر جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ بھی میگنیفائی ہوگی اور اس کے جو آبویس آؤٹ کم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے گی. سو یہ 2 ایسے فورمز ہیں جس کے اوپر ہم بہت جلدی بہت امپورٹنٹ تبدیلی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. رؤف صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو جو آج ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان لوگوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں. کیا واقعی ایسی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کون کون شامل ہے اس کمیٹی میں؟ یہ کمیٹی کے بارے میں جو نیوز آئی ہے وہ بہت ساری اور ایسی نیوز کی طرح فکٹیشس ہے، کمپلیٹلی فکٹیشس ہے. کوئی اس قسم کی کمیٹی نہیں بنائی گئی اور آج کور کمیٹی نے ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. میرا خیال ہے وہ آپ تک بھی چلا گیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن وہ ریزولوشن جو اگر آپ کہیں تو میں انگلش میں ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو جلدی میں سنا دیتا ہوں. اور ہم نے اس یونینیمسلی اس کور کمیٹی نے ریزولوشن پاس کیا ہے، کنڈیم کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کہ پارٹی کے ساتھ کرٹیکل جنکچرز کے اوپر پارٹی کو چھوڑا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کی کوئی مورل یا کوئی دوسری اتھارٹی ہے نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر پارٹی کے معاملات کے اوپر کامنٹ کریں، کرٹیکل کامنٹس دیں. تیسرا جو ہے وہ پیراگراف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں ایسے لوگ ٹوٹلی ایریلیونٹ ہیں اور ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی انکانسیکوینشل ہے اور ان لوگوں کی پارٹی میں واپس آنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اور چوتھا پیراگراف، لاسٹ پیراگراف اب یہ ہے جی کہ اگر کوئی ان میں سے ریگریٹ کرتا ہے اور ریمورس جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے کانڈکٹ کے اوپر تو وہ معاملہ جو ہے وہ چیئرمین فار لائف عمران خان صاحب کی عدالت میں جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے ان کے. تو آج کا ایک جو ہے ریزولوشن وہ یہ ہے، 3 ریزولوشن ہم نے پاس کیے ہیں ٹوٹل. سو یہ ان لوگوں کے بارے میں بڑا ایک کلیئر ہم لوگوں نے پوزیشن جو ہے وہ اس کو اب پبلک بھی کیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ظاہری بات ہے اس میں ٹارگٹ نمبر 1 تو فواد چودھری صاحب ہی لگ رہے ہیں، بیکاز وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے اوپر مختلف الزامات بھی لگا رہے ہیں. ایک جو آپ کے حوالے سے رؤف صاحب انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو سیلری دے رہی ہے اس عہدے پہ بیٹھنے کی، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں انصاف جن کا نام میں لینا بھی نہیں چاہتا، میں ان کے کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جیسا کہ ہم نے اس ریزولوشن میں کہا ہے وہ ٹوٹلی ایریلیونٹ ہے اور انکانسیکوینشل ہے. آئی ووڈ ناٹ ایون لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ بیکاز میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کروں. چلے میں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں، میں آپ سے ویسے سوال کر لیتا ہوں. ڈو یو ڈینائی دس اور ڈو یو ایکسیپٹ دس؟ I think this is the پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میں کیوں اس بارے میں اس کے بعد کسی قسم کا کوئی کامنٹ کروں؟ وہ سر اس کی ریزن یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ پارٹی سے سیلریز نہیں لیتے، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے.
سر یہ آپ نے کیوں سپوز کر لیا کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات, دنیا جہان کی پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیے تو اس میں تنخواہیں دی جاتی ہیں, اس میں ہائر کیے جاتے ہیں, پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے. ایک کامن پریکٹس ہے سر. آپ تو بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں سر, مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں سر. اٹس اے کامن پریکٹس, بٹ ڈونٹ پری سپوز دیٹ آئی ایم ڈرائنگ اے سیلری سر. بالکل نہیں. چلے ٹھیک ہے, میں I'll take this as a denial. Should I take this as a denial? یا آپ کی مرضی سر. میں مطلب پارٹی کے معاملات کے اوپر سر, انٹرنل معاملات کے اوپر پبلک فورم پہ کامنٹ نہیں کرتا. یہ میری ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. چلے ٹھیک ہے. ایک اور جو اعتراض آ رہا ہے وہ میں اب آپ کے اوپر نہیں, اوبویسلی موجودہ قیادت کے اوپر آ رہا ہے, وہ یہ کہ جی آپ لوگ جو, اور فواد چودھری صاحب نے بھی کیا ہے, شیر افضل مروت صاحب بھی کر چکے ہیں, اور دیگر افراد بھی, مطلب اس میں شیر آفریدی صاحب بھی ہیں اور بھی دیگر افراد ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ قیادت جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیتی. آپ لوگوں نے کافی میکنزمز اس کے بنائے ہیں, بڑے مختلف بار فارمولاز چینج بھی ہوتے رہے. یہ اعتراض کیوں نہیں لوگوں کا ختم ہو رہا کہ آپ لوگ خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے ان لوگوں کو؟ دیکھیے منصور صاحب, یہ بارہا ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. میں دوبارہ 1 منٹ میں آپ کو کر دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں پارٹی کے جتنے بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوتی ہیں وہ خان صاحب کی عدالت میں بھیجتے ہیں, خان صاحب کو دیتے ہیں. پھر خان صاحب جو ہے اس کے اوپر ٹک مارک کرتے ہیں. 6 لوگ جو ہیں ہفتے میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے خان صاحب کو مل سکتے ہیں. اب وہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ جی وہ کس کس کو بلاتے ہیں. اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. ہم نام جو ہیں وہ وہاں تک بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا کام وہ یہ ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بھیج دو, اس کو بھیج دو, اس کو بھیج دو. بسا اوقات انہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے جو اوپر کے نام ہوتے ہیں اس کو نہیں بلاتے, وہ نیچے سے لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ جو وہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات کہ جتنی ہفتوں سے وہ وہاں گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد تو ہمیں عرصہ دراز تک تو آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 مہینے تک تو پولیٹیکل لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا گیا. اب ملنے دیا گیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں کی بات ہے, جبکہ ہم جا رہے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ, وہ بھی ہائی کورٹ کے انٹرونشن کے بعد. اب 4-6 لوگ ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ. اب 6 لوگوں میں سے ان لوگوں نے لازمی بات ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بلانا ہوتا ہے, کیونکہ پارٹی کے معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ اور جا سکتے ہیں, MNAs ہوں یا اور لوگ ریلیونٹ جو لوگ ہیں پارٹی کے, وہ جاتے ہوں. تو اگر 2.5 مہینے لگا لیں جب سے کہ ہم ملنا شروع ہوئے ہیں, 3 مہینے لگا لیے تو 12 ہفتے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 12 ضرب 2 24 یا 12 ضرب 3 36 لوگ ان سے مل سکتے تھے. تو یہ ایک جینوئن پرابلم ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ خان صاحب سے نہیں مل پائے. لیکن اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے, اس میں وہ جو کنسٹرینٹس ہیں ہمارے اوپر, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور ہم نے آلریڈی موو کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمیں زیادہ فریکوینسی کے ساتھ ملنے دیا جائے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں جا سکیں. تو جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کمپلینٹ ہیں ان کی وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی ذرا اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ کیا یہ جو لسٹ جو بھی جاتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, اس لسٹ میں فواد چودھری صاحب کا نام کبھی بھیجا گیا یا نہیں؟ وہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے تو ہم ان کا نام کہاں سے بھیجیں منصور صاحب؟ ہی از ناٹ اے ممبر آف دا پارٹی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھر ملاقات تو ہو چکی ہے, تو وہ اس وقت کس طرح ہوئی تھی ملاقات؟ جی کوئی ملاقات ان کی نہیں ہوئی. اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اور دیتے ہیں اس قسم کی کہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ دیٹ از ناٹ ٹرو. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی نالج میں نہ ہو یا آپ سے ہٹ کے یہ ملاقات ہوئی ہو؟ جی میری نالج میں بالکل نہیں ہے, اور میں نے جو اس کے بارے میں انکوائری کی ہے اس کا بھی کنکلوژن یہی ہے کہ بالکل ملاقات نہیں ہوئی. اب جب عدالت ہوتی ہے سر, وہاں جب کیس سنے جاتے ہیں جیل میں, تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس جیل میں پہنچ گئے ہوں, وہاں بیٹھے ہوں, لیکن ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. کوئی کسی قسم کی کوئی 1-on-1 یا کوئی اور اس طرح کی ملاقات جو ہے وہ نہ میرے علم میں ہے نہ ہی کسی اور کے علم میں ہے. اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے, بیکاز بہت تھوڑی سی ایونٹس ہوتی ہیں. آپ نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے, اس لیے ان کی ملاقات کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن اگر یہی بات جو ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہی جائے تو ان کا بھی یہی گلہ ہے. وہ تو پارٹی میں شامل ہے نا, لیکن ان کا بھی یہی گلہ ہے. شیر افضل مروت صاحب ایک وقت تھا کہ وہ ورچولی خان صاحب کو ہر دوسرے بندے سے زیادہ مل رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے خود ریفیوز کیا تھا. یہ تقریباً کو 3-4 ہفتوں کی بات ہے, اور وہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کب وہ معاملات سمجھ جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پارٹی کے ممبر ہیں, بالکل ہیں, اور جب بھی خان صاحب کہیں گے وہ ہم ان کو اطلاع کر دیں گے, وہ جا کے ضرور ملیں. لیکن یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, پارٹی کا نہیں ہے, یہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے. آپ کی پارٹی کے ہی ایک اور بھی سینئر رہنما ہے جنید اکبر صاحب, انہوں نے بھی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. کیا وہاں پہ بھی ناراضگی کی یہی وجہ ہے؟
نہیں، وہ ناراضگی کی جو بھی وجہ سر، وہ ہم ان کو کور کمیٹی میں واپس لائیں گے. میں ذاتی طور کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں. جنید صاحب ہمارے ہراول دستے کا ممبر ہیں، ان کی بہت قربانی ہے پارٹی کے لیے. اس قسم کے شخص کو ہم پارٹی سے کبھی نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی بیک ان دا کور کمیٹی. پارٹی کے ممبر ہیں، وہ پارٹی کے امپورٹنٹ ممبرز میں سے، پارٹی کی لیڈرشپ میں سے ایک ہیں. وہ کہیں نہیں جائیں گے سر، کہیں نہیں جائیں گے. میں جو اب ذرا کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی، مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے وہ اب اپنے آخری مراحل کے اوپر پہنچا ہوا ہے اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ اے ڈیسیژن ویری سون. اس سارے معاملے کے اندر ایک جو نقطہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف ریلائی کر رہی تھی، وہ باب پارٹی کے جو 3 افراد تھے، وہ جب جو آزاد حیثیت میں تھے، بعد میں باب پارٹی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد ایک خاتون کی نشست جو ان کو ملی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے آج کہہ دیا کہ جناب وہ ماضی میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا. الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ لیا تھا، وہ فیصلہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا. ایک جج صاحب نے اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کے 2018 میں الیکشن کس طرح لڑے، آپ کو سمبل کس طرح الاٹ ہوا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا. واٹ ایور از دا آؤٹ کم، مائی مین پوائنٹ از کہ واٹ ایور از دا آؤٹ کم، یہ بینچ جو بھی فیصلہ دے گا، پاکستان تحریک انصاف کو کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہے؟ مطلب آپ کو یہ بالکل فیئر ڈیسیژن لگے گا؟ دیکھیے، 2 باتیں اس میں جو میں کرنا چاہوں گا اور بسط احترام کرنا چاہوں گا. اس میں کچھ جج صاحبان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، بہت کھل کے سامنے آیا ہوا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اپنے ہی بینچ میں وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. وہ میرا خیال اس قسم کا کوئی باعث جو شو کر رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، یا اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے، اور ہمیں بہت امید ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا لازمی بات ہے اگر ہمارے اس کے ساتھ کوئی ہماری کوئی ڈفرینس ہے یا ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، تو ہم اس کو ریویو میں لے کے جائیں گے. اس کو جو نیکسٹ ہمارے پاس آپشن موجود ہے اس میں لے کے جائیں گے، لازمی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ لازمی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریویو وغیرہ میں گزرنے کے بعد اگر وہی رہتا ہے تو پھر اس کو قبول تو کرنا پڑتا ہے نا سر. رؤف صاحب، آج ایک بڑی حیران کن بات ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام کے جو لائر وہاں پہ موجود تھے، جب ان کی باری آئی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو دلائل دیے ہیں یہاں پر، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایک جگہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر کورٹ کے اندر جا کے JUIFA نے الیکشن کمیشن کے موقف کا ساتھ دیا. حیرانگی نہیں ہوئی آپ کو؟ جی بالکل حیرانگی ہوئی. I'll be very honest and very straight about it. بالکل حیرانگی ہوئی، اور یہ آج کور کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا ہے. اور ہم نے جو ایک 5 ممبرز کی کمیٹی بنائی ہے، کانسٹیٹیوٹ کی ہے فار پولیٹیکل انگیجمنٹ ود JUIF، جب وہ ان کو ملنے جائے گی، اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی اپروچ کر لیا ہے JUIF کو. وہ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 6 دن میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے، فائنلائز ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن میوچل کنوینئنس، تو وہ ہم معاملہ ان کے پاس لے کے جائیں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے. ہمیں ڈیفینیٹلی حیرانگی ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر. اس میں ابھی تک ایک اور رؤف صاحب جو چیز نظر آ رہی ہے، وہ اس طرح لگ رہا ہے، یہ امپریشن یہ آ رہا ہے کہ کوئی ہیڈ وے نہیں ہو رہا JUIFA کے ساتھ. جو ارینجمنٹ آپ چاہ رہے ہیں وہاں تک کہانی نہیں پہنچ رہی. یہ جو میٹنگ ہماری ہونے جا رہی ہے جی، یہ کانسیکوینشل ہوگی ان مور دین 1 ویز، اور ہم چاہیں گے کہ اس میٹنگ میں ایک کمپریہنسو میٹنگ کریں، جتنا ٹائم بھی لگے، اور اس میں جو جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. ولنگنیس دونوں طرف موجود ہے، جیسا کہ آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے مولانا صاحب کی، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری طرف سے بھی ولنگنیس ہے، بالکل ولنگنیس میوچول ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی معاملات ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو ان کا ہم حل تلاش کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک میٹنگ میں، جو کہ یہ ان قریب ہو جائے گی. رؤف حسن صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کیس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے؟ دوسری جگہ حکومت کے اوپر پریشر لگ رہا ہے، بلڈ اپ ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. کیا حکومت اس پریشر کو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی اور حکومت کی. مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس اب آخری دموں پہ
پہنچ چکا ہے اور حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس کیس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، مہنگائی کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اپنے چند نقطے بھی پیش کیے، اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تارڑ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹوورڈز دا سپریم کورٹ۔ مخصوص نشستوں کا کیس اب آخری مراحل کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ریز کیا گیا اور آج بڑی حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر، وہ یہ تھی کہ جناب باپ پارٹی کو اس سے پہلے جب 3 ان کے اراکین اس میں شامل ہوئے تھے تو ایک مخصوص نشست جب ان کو دی گئی تھی، خاتون کی ایک نشست ان کو دی گئی تھی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے آج کہا کہ جناب وہ غلط فیصلہ تھا، ہم نے اس وقت غلط کیا۔ آپ کے خیال میں یہ نقطہ آپ لوگوں کے لیے پرابلماٹک نہیں ہو سکتا کہ ماضی کے اندر آلریڈی اس چیز کی جب ایک مثال موجود ہے تو سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کا ایکچولی کلیم جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ منصور صاحب، اور بات یہ ہے کہ ایک جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور جو فہرستیں تھیں وہ آویزہ نہیں کی، اور دیکھیے وقت سے پہلے مخصوص نشستوں کی خواتین اور مائنورٹیز کی فہرستوں کا جو آویزہ ہونا ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو یہ اطلاع دی جا سکے کہ ہم نے ان خواتین کا انتخاب کیا ہے، ان مائنورٹی ممبرز کا انتخاب کیا ہے، تاکہ وہ فائنل ووٹ ڈالنے سے پہلے پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے۔ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جے یو آئی کے آنے سے، پارٹی بننے سے اور ہمارے موقف کی تائید سے ہمیں مزید تقویت ملی ہے، اور قانونی لوازمات کیونکہ پورے نہیں ہوئے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی بھی صورت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ کیس اور میرٹ پہ کیس ہے۔ آپ نے طاہر صاحب جے یو آئی کی چونکہ بات کی، میرے لیے بھی آج کافی حیرانگی کی بات تھی کہ ان کے وکیل کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ جناب ہم الیکشن کمیشن کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ صورتحال عدالت کے باہر جے یو آئی کی نظر نہیں آتی۔ مولانا صاحب نے تو اب ڈائریکٹلی کہا ہے جی ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے، اے این پی کی جانب سے بھی مطالبہ آ گیا ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کے پارٹی کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، تو یہ پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے اے این پی کا بھی، اور مولانا صاحب کو بھی ہم ایک بزرگ سیاستدان مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں کوئی جواز ہے یا گنجائش ہے نئے انتخابات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جو انتخابات ہیں وہ 2029 میں مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ضرور ہے کہ الیکشن ٹرائبیونلز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، جس کو کوئی گریونس ہے وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، مگر ابھی جس طرح اکانومی اب ٹیکسز کا ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ وافر ہیں، 2 مہینے سے اوپر کا امپورٹ کور ہمارے پاس موجود ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس میں انکریز ہوا ہے، تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ ٹیک آف کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ نئے انتخابات کی کوئی گنجائش ہے۔ طاہر صاحب جہاں پہ آپ معاشی نمبرز کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ آج آپ نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس بھی کی، میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میرے لیکن ایک بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ آپ کی پریس کانفرنس زیادہ فوکس کر رہی تھی شاہد خاقان عباسی کے اوپر، بفتہ اسماعیل کے اوپر، آپ بار بار ان کا نام لے رہے تھے۔ عجیب نہیں لگ رہا تھا اپنے سابق کولیگز کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی جائے یا ان کے باتوں کے جوابات دیے جائیں؟ بالکل عجیب لگ رہا تھا اور عجیب لگنا بھی چاہیے تھا۔ میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں رہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، دیکھیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مفتاح صاحب نے، شاہد صاحب تو مشرف دور میں بھی جیل کاٹی اور نیازی دور میں بھی جیل کاٹی۔ مفتاح صاحب ایک کاروباری شخصیت تھے، ان کا جیل کاٹنا ایک بہت بڑی بات ہے اور انہوں نے بڑی ہمت سے جیل کاٹی، میں اس کا اعتراف پہلے کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیے جب انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تو جہاں وہ نکتہ چینی کر رہے تھے وہاں ان کو حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینڈ منصور صاحب میں سچی بات کروں گا، آئی واز ان ٹو مائنڈ، مگر میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان حقائق کو ضرور درست کروں گا۔ آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ کوئی 500 ارب نہیں رکھا گیا ایم این ایز کے لیے۔ جہاں پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ ختم ہوا، کاش وہ سراتے کہ پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ ختم ہوا، کرپشن کم ہوگی، سیونگز ہوں گی، کاش وہ سراتے کہ کابینہ کے افراد تنخواہ نہیں لے رہے، کاش وہ اس امر کو سراتے
कि जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं ज़रूरी अद्वियात के ऊपर, खाद के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर, और जो बजट के अंदर टैक्स की छूट दी गई है, काश वो रियल एस्टेट की बात करते कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगा है, काश वो ये बात करते कि मेरी भी एयरलाइन है और पीआईए की रिजकारी की जा रही है, अच्छा कदम है, 800 अरब का खसारा जो है वो कम होगा इससे। तो उन्होंने ना एफपीआर की डिजिटाइजेशन को सराहा, ना ये जो फाइलर्स के हवाले से मामलात किए जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जाए, ना उसको सराहा, ना उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और राइट साइजिंग डाउन साइजिंग की बात की। तो मैं समझता था कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती जरूरी है और उनको ये बताना जरूरी है कि हकायक को गलत तौर पे पेश ना किया जाए। आप पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, आपका राइट है, मगर उस पार्टी के लॉन्च से पहले जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसकी बुनियाद गलत बयानी पर मबनी नहीं होनी चाहिए। तार साहब, यू नो इट वेरी वेल, आप एक पॉलिटिशियन है, यू नो इट वेरी वेल के स्टैट्स और नंबर्स गेम जो होती है वो आप जिस तरह मर्जी उसको प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने हक में भी कर सकते हैं, और अगर आपकी मुखालफत में एक चार्जशीट बनानी हो तो स्टैट्स को वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके खिलाफ जो चंद नंबर्स जा रहे हैं, आइए ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज से चंद हफ्ते पहले जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी तो उसका क्रेडिट आप लोगों ने लिया था, ट्वीट्स की गई थी, इवन दो वो नोटिफिकेशन भी एक्चुअली पुराना नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर आप लोगों ने उस वक्त ट्वीट्स वगैरह कर दी थी, लेकिन बाद में पता लगा, लेकिन उसके बाद में भी जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई आप उसका क्रेडिट भी लेते हैं। अब आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसका क्रेडिट भी लेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी कबूल इस हद तक करनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और हमारी मजबूरी है कि हमें ये बढ़ानी पड़ती हैं। मगर ये बात जरूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा कि ये बहुत क्यासा आई थी और रोज स्टिकर चलते थे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जा रहा है और वो 60 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो जाएगी, 10 रुपए इजाफी पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाई जाएगी। वो गुंजाइश रखी गई है और सारे कह रहे थे कि 1 जुलाई को ये 10 रुपए की लेवी लग जाएगी, उसको लगाया नहीं गया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नौबत नहीं आएगी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं कि खुशाइंदा और ओवरऑल अगर आप देखें, पिछले साल महंगाई 38% के ऊपर थी, अब वो 11% पे क्यों है? इसकी वजह है पीडीएम दौर में जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया और अल्लाह ना करे कभी ये मुल्क डिफॉल्ट करे जी। तो जो उससे रुपया मुस्तहकम हुआ और रुपए की कदर में जो मुसलसल कमी वाक़ई हो रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था टाइम के साथ साथ, वो ब्रेक लग गई। उस ब्रेक लगने से ये हुआ कि जब भी आपका रुपया मुस्तहकम होता है और स्ट्रांग होता है, उससे महंगाई का डायरेक्ट लिंक है, महंगाई कम होती है तो उसका भी इम्पैक्ट आया है। असल में प्रॉब्लम यह है कि टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मैं भी नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम देखिए, जो 1 लाख रुपए वाला, ऑन अ लाइटर नोट आप अपने बारे में कहिएगा, मेरे बारे में ये ना कीजिएगा, ये इख्तियार ही नहीं है मेरे पास कि मैंने टैक्स देना कि नहीं देना। मैं सैलरीड बंदा हूँ, मेरी एसओसी कट जाती है, टैक्स वहीं पे कट जाता है जी। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ ना, एक एग्जांपल दे रहा था जी जी, नॉट नेसेसरली कि मेरी जात है या आपकी जात है, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि एक मुल्क में जो माहौल है, देखिए उसमें मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को 1200 रुपया इजाफी लगा है तो वो 2400 रुपया देगा 1 लाख की तनख्वाह में से। अब जो 10 लाख से ऊपर की तनख्वाह है उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मगर जो हम जनरलाइज करते हैं ना कि तनख्वाहदार तबके को मार दिया, देखिए मिनिमम वेज को 32,000 से 37,000 किया गया है, 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से मीटिंग की, मैंने एपीएनएस से मीटिंग की कि मिनिमम वेज के हवाले से और सैलरीज के हवाले से रिपोर्टर्स की और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों का ख्याल किया जाए, तो ये मिनिमम वेज को लागू होना चाहिए। तो देखिए जो एक डूम्सडे सिनारियो पेश किया जा रहा है, इतने बुरे हालात नहीं है, टैक्स देना होगा, जिन तबकात पे लगा है, रियल एस्टेट पे लगा है, उनको भी देना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा तार साहब, रियल एस्टेट की जो आपने बात की है वो ये बताइए कि आर्म फोर्सेस के जो मौजूदा हाजिर सर्विस जो लोग हैं या रिटायर्ड हैं, वो अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, ये हकीकत है कि उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा, इस्तिस्ना हासिल है उन्हें? देखिए उसकी क्वालिफिकेशन है एक, ये जो एग्जाम्पशन दी गई थी कुछ ब्यूरोक्रेट्स को या आर्मी पर्सनल को, वो इस हवाले से दी गई थी कि जो शोहदा के हवाले से जो कॉलोनीज बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, जो शोहदा के हवाले से वेलफेयर के काम होते हैं, उनको एग्जेम्प्ट होना चाहिए। और देखिए ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको बताऊं, सर एक मिनट ये इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। मैं मिसाल के तौर पे
اگر ہم ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی ہم بات کریں تو وہ کس امبریلا کے انڈر آئے گا؟ وہ تو کمرشل کے انڈر آئے گا، بیکاز ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی از اے کمرشل وینچر. ٹھیک ہے، تو وہ آبویسلی کمرشل ایکٹیویٹی کے زمرے میں آئے گا. آپ اس میں ریزیڈینشیل پلاٹس کی بھی بات کر رہے ہیں، صرف کمرشل کی بات نہیں کر رہے؟ جی ایبسلیوٹلی، بالکل ریزیڈینشیل پلاٹس کی. اور اس کے اندر جو ایک عام سویلین کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے بالکل اسی طرح ہی اس کے اندر بھی ٹیکسیشن اسی طرح ہی ہوگی؟ جی بالکل اسی طرح کی. دیکھیے اس کو کوالیفائی کیوں کیا گیا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اوور آل بہت سارے دیکھیں بیوروکریٹ بھی آپ دیکھیں 35 سال سروس کے بعد 22ویں اسکیل میں جو ایک بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اس کو ایک پلاٹ ملتا ہے اور وہ اس کی ساری عمر کی جمع پونجی ہوتی ہے. ایک آنیسٹ بیوروکریٹ کے لیے اس کی ساری عمر کی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے جو اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے دی جاتی ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کچھ اس میں رعایت دی گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس سے کوئی اسٹیٹ کو بہت irreparable لاس نہیں ہوگا. میں موونگ فارورڈ، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم آج کے مطلب آج کی اگر ہم صرف بات کریں تو 2-3 اعلانات مختلف سیگمنٹس کی طرف سے آئے. ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ ناراض ہیں، تاجر طبقہ وہ احتجاج کرنے جا رہا ہے، چند سیاسی جماعتیں بھی بیچ میں کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم بھی ان کی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اسلام آباد کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ یہاں کے تاجروں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوں گے. 6 جولائی کو ویسے ہی وہ ایک بڑا شو کرنے جا رہے ہیں. تو حکومت کے لیے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے مشکلات سے بھرپور ہیں. دیکھیے اب آج بھی تاجروں کا ایک وقت، بڑے بزنس مینوں کا ایک وقت وزیر اعظم کو ملا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بزنس کمیونٹی کے حق میں نہ ہوتا اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ بزنس کمیونٹی کے تاجروں کے خلاف بجٹ گیا ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی جو ہے وہ برقرار نہ رہتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. طاہر صاحب از اٹ فیئر ٹو سے کہ جی کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جناب بزنس مین جو ہے وہ بہت خوش ہے. اب یہ 2 مختلف سیگمنٹس ہیں، ایک ریٹیلرز ہیں، ریٹیلرز کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ یا ہول سیلرز کا یا مینوفیکچررز جو ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ جو لوگ جن کی فیکٹریاں ملیں جو ہے وہ ایک کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں یا وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ان کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، چلیں وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں یہ 2 بالکل مختلف سیگمنٹس ہیں. ہاؤ کین یو سے کہ جی بزنس کا مطلب ہے اسٹاک مارکیٹ؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کچھ نہیں ہے، رائٹلی سو، آبویسلی وہ افیکٹ ہوں گے اس سے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بہت سارے سیکٹرز میں ایگریکلچر سیکٹر کو چھوٹ دی گئی ہے، بہت سارے سیکٹرز میں سولر پینلز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو میں نے عرض کیا. تو دیکھیے آبویسلی جب میں کہتا ہوں نا ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا، 13 ٹریلین کا FPR کا ٹارگٹ ہے. اگر اکانومی نے پروگریس کرنا ہے، ہم نے ایک ترقی یافتہ اکانومی بننا ہے تو اس کی فاؤنڈیشن ایسے ہی ہوگی کہ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا پڑے گا اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا، تبھی جا کے یہ ملک ترقی کرے گا. بلیک اکانومی کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اتنے برے نہیں ہیں. جہاں ایگزیمپشنز ہیں وہاں پہ ٹیکس بھی ہے. اگر دیکھیے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اور یہ ہر جگہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ کے ٹیکس پیئرز بڑھ جائیں، فائلرز بڑھ جائیں، نان فائلرز کم ہو جائیں، آپ ٹیکسز میں جو ہے ٹیکس ریٹ پہ سب کو لے کے آئیں، تمام کاروباری لوگ ٹیکس ادا کریں اور یہ نہ ہو کہ ٹیکس نہ دینے والے جو ہیں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اگلے فائنینشیل ایئر تک ہمیں فسکل سپیس بھی ملے گی اور حالات بہت بہتر ہوں گے. کیونکہ یہ صرف یہ سٹیپس نہیں ہیں، اس سے پہلے حکومت نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. PIE کی پرائیویٹائزیشن اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فائنل مراحل میں داخل ہو جائے گی. ہم نے FBR کی ڈیجیٹائزیشن کی، ایک پیسہ نہیں لگا، مکینزی کارپوریشن اس کو کر رہا ہے، ایک بہت بڑا دنیا کا ریناؤنڈ ادارہ ہے. ملنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کو فنڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے بھی PWD کا محکمہ بند کیا ہے. باقی محکموں کی ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے. تو جب پرائیویٹائزیشن ہوگی، ڈیجیٹائزیشن ہوگی، رائٹ سائزنگ ہوگی، ڈاؤن سائزنگ ہوگی اور یہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو آئی تھنک اٹس اے ریسیپی فار سکسیس اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات میں بہت واضح بہتری آئے گی. ایک ایٹ دا اینڈ آف دا سیگمنٹ ریسیپی فار سکسیس کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک ریسیپی آپ سے بذات خود آپ سے بھی مانگی گئی ہے. آپ کے حلقہ NA 127 کے حوالے سے فارم 45 جو ہے الیکشن ٹریبیونل نے مانگے ہیں کہ جناب آپ اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ پیش کریں. تو آپ پیش کر لیں گے؟ کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے؟ الحمدللہ میرا مکمل جو ہے الیکشن کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انوملی نہیں ہے.
آپ اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں جو تمام فارم 45 تمام پولنگ اسٹیشنز کے جاری کیے گئے ہیں اور پبلش کیے گئے ہیں وہ این فارم 47 کے مطابق ہیں. لیگلی ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ کہیں کوئی سکم مجھے نظر نہیں آیا. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں اس کیس کے حوالے سے بہت کانفیڈنٹ ہوں اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ اس میں کہیں کوئی سکم نہیں ہے. اور مخالفین کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا ضرور کریں، مگر میرا رزلٹ اور الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ ڈسپلے کیا ہے وہ بالکل میچ کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی انوملی مجھے نظر نہیں آئی. عطاءاللہ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ناظرین، سیاست کے میدان میں جہاں پہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے وہیں پہ سابق سیاستدان بھی آج کل بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیاستدان. میں سابق سیاستدان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، علی زیدی صاحب، جن کا میں نے انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو میں چند انکشافات انہوں نے کیے ہیں. بریک کے بعد وہ انٹرویو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، اپریل 2022 سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے اندر بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پر کھل کر بات کم کی گئی ہے. بہت سارے کردار ایسے ہیں جن پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک دن پہلے ہم نے ماضی میں عمران خان کے بہت قریب رہنے والے سابق وفاقی وزیر علی زیدی سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی کیسے مدد کی، کابینہ اجلاس میں ملک ریاض کو کیسے فائدہ پہنچایا گیا، جنرل باجوہ سے آخری ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، فیصل واڈا کس کے قریب ہیں، کب پتہ چلا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان تعلقات کیسے خراب ہوئے، 9 مئی کی حقیقت کیا ہے، فاروق نسیم کو کس کے کہنے پر وزیر بنایا گیا اور علی زیدی کو حراست کے دوران کیا دھمکی دی گئی. ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب. Is that a fact or not؟ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سارے کام کر رہی تھی 2018 ہمارے لیے مطلب کیا کام کر رہی تھی؟ الیکشن ہوا کراچی میں، الیکشن میں بتا دیتا ہوں. چلے لوگوں کو فون کر کے جو ہے وہ سوئچ اوور کروایا جا رہا تھا. سر مجھے تو پی ٹی آئی میں جائیں. نہیں، آپ تو پہلے ہی پی ٹی آئی میں تھے نا. کم آن علی صاحب، پاکستان کی تاریخ میری بات سنیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا کامن فنومنا ہے کہ 60-70 سیٹیں ملک میں ایسی ہیں جو کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس سے پہلے اشارے پہ چلتی ہیں، جو کہ وہ دیکھتی ہیں کہ کس طرف ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں. ہماری پارٹی میں بھی بہت لوگ آئے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کہاں سے آئے تھے؟ یعنی کہ آئے تھے نا، گیٹ نمبر 4 سے آئے تھے، 5 آئے تھے یا 2 سے آئے تھے، 1 سے آئے تھے، کسی گیٹ سے آئے تھے نا، آئے تھے بنی گالا آئے تھے، پٹھے پلتے تھے ان کے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت منع نہیں کیا نا، اس وقت کہا جی آنے دیں. ہاں کیونکہ حکومت بنانی تھی. ہاں حکومت. تو میں منصور اس میں تو یہ اسٹیٹنگ تھی. مجھے عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا، چیئرمین صاحب نے، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. 14 میں بھی جو کچھ تھا اسٹیبلشمنٹ رن تھا دھرنا. سر میں اس وقت بہت لو لیول تھا، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے. میں تو بہت لو لیول کا ورکر ہوں نا یار، مجھے جانتا ہی نہیں کسی کو. ایسی بات نہیں ہے. وہ سیلڈ آپ کے سامنے لفافے رکھے جاتے ہیں کیبنٹ کے اندر. یو ور سٹنگ ان دیٹ کیبنٹ میٹنگ. اس وقت کیا ہوا تھا بتائیے؟ کچھ نہیں، وہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھول سکتے، اور ہم نے کہا جی پاکستان آ رہے ہیں پیسے. انہوں نے کہا جی پاکستان آ رہے ہیں. میں نے نیب میں بھی یہ کہا پیسہ کدھر آیا؟ انہوں نے کہا جی پاکستان. میں کدھر آیا پاکستان؟ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ. تو کدھر آنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی ٹریجری میں. میں کہا سپریم کورٹ میں کیوں آیا؟ جی آپ کی کیبنٹ کا فیصلہ تھا. میں کہا ہماری کیبنٹ ہے پر نہیں. میں کہا دوسری کیبنٹ فیصلہ کرے، پیسے تو خرچ نہیں ہوئے. آپ یہاں سے انٹری ریورس کرتے، کسی کا نقصان نہیں ہوگا. کوئی بات ہی نہیں. خان صاحب کی ذات کو کیا فائدہ؟ دیٹ از ناٹ این آنسر. وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی تھی، اب آپ ٹھیک کر لیں. نہیں تو کر دینا، پھر غلطی ہے نہیں کہ پھر اس کے اوپر اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. نہیں تو غلطی ہوئی سر، پاکستان پیسے. ملک ریاض کے علاوہ، چلے میں اس طرح ڈائریکٹ بات کر لیتے، ملک ریاض کے علاوہ 3.5 4 پونے 4 سال جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی، کتنے بند لفافوں پہ سائن کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں یاد. ہاں صرف ملک ریاض، صرف ملک ریاض کا. میں تو اینڈ یو ہیو نو کوسچنز اباؤٹ دس کہ یار ایک انویسٹر اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ سے اپنا بند لفافہ سائن کروا لیتا ہے. And you have no questions on that. نہیں، یعنی کہ ہمارا کام جو ہے ایک کلیکٹو ڈیسیژن تھا کیبنٹ کا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں انٹری ریورس کریں اور آگے بڑھ جائیں. That is not the question نا سر. لیکن اس پہ ہوا کیا ہے؟
خان کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نا, فائنینشیل انٹیگریٹی اور خان کی ذات کا کیا فرق پڑا؟ خان صاحب از دا پرائم منسٹر, ان کی کیبنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں بٹ ان کو ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی شوگر مل بنا لی, ان کے کوئی زمینیں بن گئیں, ان کے کوئی محلات بن گئے, ان کے گھر والوں کو کوئی کزنس کو کوئی نواز دیا, کیا کیا ہے؟ وہ 452 مرلے نہیں ہیں, 452 کنال ہے. کیا وہ جو القادر ٹرسٹ وہ کیا ہے کی زمین ہے, اس سے خان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ آپ نے خان صاحب کے ٹرسٹ کے نام ہی دی نا, چلے نام دی. بھائی اس میں ہو رہا کیا زمین میں؟ آپ نے چلیں جی بھائی یونیورسٹی بنائی, کچھ تو یونیورسٹی میں کون پڑھا ہے؟ عمران خان کے بچے. تو بیسیکلی نہیں میں بتا, میں ایک منٹ, رابن ہوڈ فارمولا چل رہا ہے. نہیں رابن ہوڈ فارمولا ہے کہ جناب امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ رہے, تو سب رابن ہوڈ فارمولا کے ساتھ رابن ہوڈ بھی سر چور تھا, رابن ہوڈ بھی ڈکیت تھا. جنرل باجوہ کے ساتھ کہانی کہاں سے خراب ہوتی ہے؟ میں جنرل باجوہ سے, پرویز خٹک کے ساتھ رمضان کے اندر آئی واز دا لاسٹ ون, میں اور پرویز خٹک اس کونے میں. جنرل باجواز سورسز ڈینائڈ دیٹ کہ جی علی زیدی کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, پرویز خٹک سے ہوئی ہے, علی زیدی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے جنرل باجوہ سے یہ بھی سوال پوچھا تھا, اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو آپ شہباز شریف کو اس وردی میں سلوٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے یہ سوال کیا. خدا کی قسم یہاں قرآن شریف رکھیں, میں بعد میں بتاؤں گا کہ کون کون تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہ میں اوتھ ٹیکنگ میں جاؤں گا ہی نہیں. اچھا, اور نہیں گئے تھے. آپ نے تو یہ ہمیں بتایا تھا کہ امریکہ نے کروایا ہے سارا. میرے نظر میں جو آپ کا میں سوال دینے لگا تھا, میری نظر میں جنرل باجوہ امریکن پریشر نہیں لے سکے. امریکن پریشر نہیں, لیٹ می ریفریز, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا پریشر نہیں لے سکے. فیصل واڈا کہاں کا؟ ہاں, فیصل واڈا واز آلویز کلوز. میں نے یاد دلانا ہے آپ کو. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلایا, ایکسیپٹ. Why he was always close. Were you close with Faisal Wada? I don't think we were good acquaintances, but we were never very close. Why? Professional jealousy maybe. Let's accept it. اچھا, ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ میں تھی. نہیں میری کوئی نہیں تھی یار, میرے کو کیا ہے. فیصل واڈا کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی. آپ کے پاس بھی ہے؟ سن تو لینا سر. تو وہ بلٹ پروف گاڑی میں جب خان صاحب آتے تھے تو اس میں جاتے تھے. اچھا. جب میں نے 2015 میں لے لی اور پھر میں کراچی کا صدر بھی بنا 25 دسمبر 2014 کو, اس کے بعد جب خان صاحب آئے تو آف کورس میرے پاس بھی گاڑی تھی بلٹ پروف, تو میری گاڑی میں آ جاتے. وہاں سے وہ شاید رائبریری شروع ہو گئی. ان کو یہ بھی ایک بہت بڑا پھڈا ہوتا ہے کہ who's on the driving seat. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں, میں فیصل واڈا کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. خطرہ کب فیل ہونا شروع ہوا؟ جب چلے گئے نا لوگ سندھ ہاؤس میں, تو 100% میں آئی واز شیور کہ گیم از اوور. ہاں, لیکن میں پبلکلی تو یہ نہیں کہوں گا نا. عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہو گئے اتنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپوائلرز ہر طرف ہیں. اوکے. اور سپوائلرز نے نا ٹیمپریچر بہت زیادہ خراب کر دیا. میری نظر میں چیزوں کو خراب کرنے میں بڑے لوگوں نے رول پلے کیا. دونوں سائڈس؟ دونوں سائڈ. اچھا. 9 مئی بھی ہے, کور کمانڈر ہاؤس لاہور بھی ہے, جس کی دیواریں ٹپ کے جا کے آگ لگائی گئی ہے. اور اب یہ خدا کے لیے مجھے یہ مت کہیے گا کہ جناب وہ کوئی اور تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. میرے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا, میرے پاس ایویڈنس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. منصور علی خان, ایک دن میرا یہ آپ سے چیلنج ہے, بتائیے کہ یہ بات پوری کھلے گی. کون سی؟ 9 مئی والی. کیا کھلے گی؟ بس کھلے گی. نہیں بتائیں نا. پوری کھلے گی, بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا. اللہ کرے کھل جائے, کیونکہ 50 سال بعد بھٹو کا مرڈر بھی کھلا ہے ابھی. اللہ کرے کھل جائے. وہی فارمولا ہے نا پھر. آپ وہ خان صاحب والا سٹانس لے رہے ہیں. میں خان صاحب والا جی وہ سازش کی گئی ہے, یہ سازش تھی. اٹ از اے مکسچر آف اے لاٹ آف تھنگس. بہت گندر اچار ہے جو کھا نہیں سکتا کوئی. حسان نیازی جو ہے وہ مطلب ان کا بندہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا. بھانجا خان کا میرا چھوٹے بھائی جیسا بچہ. چھوٹے بھائی ہیں آپ کے. چھوٹے بھائی نے کس کی پتلون پکڑی ہوئی تھی؟ غلط کیا تھا. غلط کیا تھا نا, میں تو کہہ رہا ہوں. تو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے یار. وہ وہاں تک پہنچنے کی تو ہونی چاہیے نا بات یار. اچھا ایک سیکنڈ, آپ سزا کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا ایک یہ نہیں کر سکتے آپ کہ مجھے آپ کسی چیز کے اوپر معاف کر دیں اور ان کو سزا دے دیں. نہیں, سب کو ملنی چاہیے. تو پھر اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکراس دا بورڈ. بالکل ہونی چاہیے. جوڈیشل ریفارمز واز ون آف دا مین ایجنڈاز آف پی ٹی آئی تھرو آؤٹ مائی ٹائم ان پی ٹی آئی. تحریک انصاف. نہیں, ہمارا تو گیم ہی تھا کہ ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے, لیکن سیڈلی ہماری جماعت میں اس اسٹیچر کا شاید کوئی وکیل ہی نہیں آیا تحریک انصاف میں. اس زمانے میں تو کوئی ہم نے پھر ایم کیو ایم ہمارے فاروق نسیم ایم کیو ایم سے ہم نے لیا نا. ایم کیو ایم نے کہا تھا ہمارا نہیں ہے یار, چلے نا وہ ان کے کہنے اور نہ یا نا, یعنی کہ میں وہی کہہ دوں کہ آپ نے بلو پہنا ہوا ہے کہ گرے پہنا ہوا ہے, اس پہ لڑائی ہوتی رہے تو کوئی نہیں پڑے گا نا. وہ تو ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے, آج بھی ہم چھوڑیں ان کو. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں بتاؤ کس کے سینیٹر تھے؟ ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے
ہمارے نہیں تھے, اور ان کو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ رکھا گیا تھا. ہو گیا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کی نا, دل کے ہاتھ رکھ کے بات کی نا, ٹھیک ہے. گڈ. مطلب اس میں I like this. آپ کو تھریٹ دیا گیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے حوالے سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جو مجھے کہا گیا کہ آپ یہ بیان دے دیں ورنہ یہ ہو سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہو جاتا تو بہت خوفناک. تو میں I would have either killed myself in jail or come out and killed somebody. So I didn't want to do any of that. I'm a non-violent person. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, میں ہیرو بن جاؤں گا. Why don't you want to tell about that? بہت کچھ نہیں بتانا چاہتا, میری ذات سے نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ میری ویڈیو شیڈیو ہے. نہیں, میں یہ نہیں تو بس چھوڑ دیں. فیملی منصور let it be well left. اللہ میاں, میرے والد کہتے تھے سید بدعا نہیں دیتا, میں نہیں دیتا, میں ہدایت کی دعا سب کو دیتا ہوں. ناظرین, سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سنی. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.